अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अदनान रऊफ़ राजपूत है। पाकिस्तान ट्रैवलिंग पैशन और रमज़ान सीरीज़ में हमने खुलासतुल कुरान की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और आज पारा नंबर 13 का खुलासा बयान करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 13। सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा अजमाली तौर पर अर्ज़ किया जा चुका है। अब इस किस्से से जो नसीहतें हासिल होती हैं वो अर्ज़ की जाती हैं, लेकिन ये वजाहत ज़रूरी है कि इन इबरतों और नसीहतों का ताल्लुक़ इस किस्से के सिर्फ़ इस हिस्से से नहीं है जो 13वें पारे में आया है, बल्कि मजमूई तौर पर पूरे वाक़े से जो बसायर व अब्र हासिल होते हैं वो दर्ज झेल बिल तरतीब लिखे जा रहे हैं। नंबर 1, बाज़ औक़ात मुसीबत नेमत और राहत तक पहुँचने का ज़रिया बन जाती है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से की इब्तिदा तो अलमनाक परेशानियों से हुई। इन्हें कुएं में बेयार व मददगार डाल दिया गया। मिस्र में ग़ुलामों की मंडी में इनकी खरीद व फ़रोख्त हुई। औरतों के फितने का सामना करना पड़ा। कई साल तक जेल की काल कोठरी में बंद रहे, लेकिन अंजाम ये हुआ कि वो मिस्र के हुक्मरान बने और उन्हें दीनी और दुनियावी इज़्ज़त नसीब हुई। नंबर 2, हसद इंतहाई खौफनाक बीमारी है। सगे भाइयों में भी ये बीमारी पैदा हो जाए तो अफसोसनाक वाक़यात जन्म लेते हैं। नंबर 3, अच्छे अखलाक, आला औसाफ और बेहतर तरबियत बहरहाल अपना रंग दिखा कर रहती है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरबियत एक अजीम बाप के हाथों ख़ानदान नबूवत में हुई और आबा व अजदाद की अखलाकी मीरास में से आपने वाफिर हिस्सा पाया था। मिसाली तरबियत और अखलाकी कमाल ही की वजह से आप मसाइब व शदाइद के सामने बड़ी पामर्दी से खड़े रहे, जिसकी वजह से कल्फत के बाद राहत और ज़ाहिरी ज़िल्लत के बाद हकीकी इज़्ज़त का दौर आकर रहा। नंबर 4, इफ़्फ़त व अमानत और इस्तिकामत सारी भलाइयों का सरचश्मा है, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। यूँ ही दीन पर जमे रहने वालों को एक ना एक दिन इज़्ज़त और एहतराम हासिल होकर रहता है और हकीकत और हक़ को जितना भी छुपाया जाए बिल आखिर वो ज़ाहिर होकर रहते हैं। नंबर 5, मर्द और औरत का इख्तलात और खलवत में मेल जोल फितने का बाइस होता है। ना ज़ुलेखा को खलवत मैसर आती और ना ही वो बुराई की मंसूबा बंदी करती, इसलिए इस्लाम ने मर्द व ज़न खलवत में मिलने को हराम करार दिया है। तिरमिज़ी और निसाई में हदीस है, जब मर्द और औरत तन्हाई में मिलते हैं तो इनके साथ तीसरा अफराद शैतान होता है। नंबर 6, ज़ात बारी पर ईमान और अक़ीदे की पुख्तगी से मसाइब का बर्दाश्त करना और इखलाकी निजास्तों से दामन बचाना आसान हो जाता है। नंबर 7, मोमिन को चाहिए कि वो हर तंगी और परेशानी के वक्त सिर्फ़ अल्लाह की तरफ रुजू करे। जब अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने बुराई का इर्तिकाब ना करने की सूरत में जेल की धमकी दी थी तो आपने मईसत पर मुसीबत को तरजीह देते हुए अपने रब को पुकारा था, ऐ मेरे रब, जेल मुझे इस बुराई से ज़्यादा महबूब है जिसकी दावत ज़नाने मिस्र मुझे देती हैं। बाज़ अल्लाह वालों के बारे में आता है कि जब किसी मुसीबत और बीमारी मुब्तला होने की वजह से इनसे ताज़ियत की गई तो उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह का शुक्र है मुसीबत में मुब्तला हूँ, मईसत में नहीं। नंबर 8, सच्चा दाई इंतहाई मुश्किल और परेशान कुन हालात में भी दावत के फरीज़े से गाफिल नहीं होता। सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल में भी दावत तबलीग और इस्लाह और इरशाद का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। जो लोग आपसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए आए, इनको भी आपने पहले तौहीद की दावत दी। इसके बाद ख्वाब की ताबीर बतलाई और कहा जाता है जेल के कैदियों ने आपकी दावत से मुतासिर होकर ईमान कबूल कर लिया था। ख़ुद मिस्र का बादशाह भी इस्लाम ले आया। नंबर 9, हर मुसलमान को अमूमन और दाई और पेशवा को खुसूसन अपने दामन की सफाई का बहुत ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कई साल के बाद जब रिहाई नसीब हुई तो आपने इस वक्त तक जेल से बाहर कदम रखने का से इनकार कर दिया कि जब तक कि आपकी बरात और तहारत का ऐलान और एतराफ़ ना कर लिया जाए, ताकि कल आपको ये ताना ना दिया जाए कि माज़अल्लाह थे तो मुजरिम मगर रहम और तरस खाते हुए रिहा कर दिया गया। नंबर 10, इस वाक़े से सब्र की फजीलत
اور اس کے بہترین نتائج کا بھی یقین آ جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کی تاریکی سے جیل کی تنہائی اور عزیز مصر کے گھر سے بھائیوں کو معاف کرنے تک ہر جگہ مضبوطی کے ساتھ صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اس صبر کے جو نتائج سامنے آئے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صبر راحتوں اور نعمتوں کے دروازے کی چابی، نصف ایمان اور اللہ کی نصرت اور رحمت کو متوجہ کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ نمبر 11، اس قصے کے مطالعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات اور طہارت کی گئی شہادتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی شہادت رب العالمین کی ہے، دوسری شہادت شیطان کی ہے، کیونکہ شیطان نے باری تعالیٰ کے سامنے قسم کھا کے کہا، تیری عزت کی قسم، سب انسانوں کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے مخلص ہیں۔ اور اس میں شک ہی کیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام مخلص اور منتخب تھے، لہٰذا انہیں راست سے ہٹانا خود شیطان کے بقول ممکن ہی نہ تھا۔ تیسری شہادت خود حضرت یوسف علیہ السلام کی ابھی گزرا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اے میرے رب، مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں۔ چوتھی شہادت عزیز مصر کی بیوی کی ہے، جب اس نے واضح طور پہ کہا، حق واضح ہو گیا، میں نے اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی اور یہ سچوں میں سے ہے۔ پانچویں شہادت عزیز مصر کے خاندان کی اس فرد کی ہے جس نے کہا تھا، اگر قمیص کے آگے سے پھٹی ہے تو یہ سچی ہے اور یوسف معاذ اللہ جھوٹوں میں سے ہے، اور قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچے میں سے ہے۔ جب دیکھا گیا تو آپ کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ چھٹی شہادت ان زنان مصر کی ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ انہوں نے آپ کے کردار کی صفائی کی گواہی دیتے ہوئے کہا، ہمیں یوسف کے بارے میں کسی برائی کا علم نہیں ہے۔ ان تمام شہادتوں سے قطعی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی سیاہ دل آپ کی طرف برائی کی نسبت کرتا ہے تو اس سے بڑا جاہل اور غبی کوئی نہیں۔ نمبر 12ویں نصیحت اس قصے سے یہ حاصل ہوتی ہے، اللہ کسی کو تکلیف مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کی تقدیر اور فیصلے کو کوئی ٹلا نہیں سکتا، اور اگر کسی کے ساتھ خیر اور عزت کا فیصلہ کر لے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ سورہ یوسف کا اختتام اس آیت پر ہوا۔ ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی باتیں نہیں جسے خود بنا لیا جائے، بلکہ یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ گویا اس طرف متوجہ کیا گیا ہے جو کہ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھا سکتا ہے، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عزت عطا کرے اور ان کے لائے ہوئے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ سورۃ الرعد سورۃ مکی ہے، اس میں 43 آیات 6 رکوع ہیں۔ اس سورت میں 3 بنیادی عقائد یعنی توحید، نبوت اور بعد الموت سے بحث کی گئی ہے۔ سورت کی پہلی آیات میں قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر ہے۔ یہ نقطہ قابل غور ہے، جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کریم کا ذکر ہوتا ہے، جس سے اس قول کو تقویت حاصل ہوتی ہے جس کے مطابق حروف مقطعات ان مخالفین کو چیلنج کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں جو قرآن مجید کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں۔ اس صورت میں جو اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، سورت کی ابتدا میں اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں کہ آسمان اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑوں اور نہروں، غلہ جات اور مختلف رنگوں، ذائقوں اور خوشبو والے پھلوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ موت اور زندگی، نفع اور نقصان اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ قیامت کے دن میں بعث و جزا کو ثابت کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو مشرکین کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ وہ اللہ کے وجود کا اقرار بھی کرتے تھے، اسے ارض و سما کے خالق بھی تسلیم کرتے تھے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ ہڈیوں کے بوسیدہ اور گوشت پوست مٹی میں رل مل جانے کے بعد انسان دوبارہ کیسے زندہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مشرکوں کو تو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی کیسے ڈالی جائے گی، جبکہ در حقیقت باعث تعجب بعث بعد الموت بلکہ بعث بعد الموت کا انتظار باعث تعجب ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں
جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 4، ایک اصولی بات یہ ارشاد فرمائی گئی، کسی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو خصوصی معاملہ ہوتا ہے وہ اپنے معاملے کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ اس قوم کے حالات نہیں بدل جاتے۔ جب وہ قوم خود ہی اپنے آپ کو نعمت کے بجائے مصیبت اور کشائش کے بجائے تنگی کا مستحق بنا لیتی ہے تو اسے ذلت والے اسباب ترک کر کے عزت والے اسباب وسائل اختیار کرنے ہوں گے۔ نمبر 5، باطل اور اہل باطل کو اس سیلابی جھاگ سے تشبیہ دی گئی ہے جو بظاہر ہر چیز پر چھائی ہوتی ہے لیکن بالآخر سوکھ کر زائل ہو جاتی ہے۔ حق اور اہل حق کو اس سونے اور چاندی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو زمین پر ٹھہرا رہتا ہے، پھر آگ میں تپ کر بالکل خالص ہو جاتا ہے اور میل کچیل اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر میں باطل کی مادی جھاگ جو اٹھی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یہ جھاگ خود بخود بیٹھ جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں حق کے سچے پرستار کھڑے ہو جائیں۔ لیکن جو صورت نظر آ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ حق کے نام لیواؤں نے اہل باطل کے اور اہل باطل نے اہل حق کے بعض طور طریقے اپنا رکھے ہیں۔ نمبر 6، اہل تقوی اور حقیقی عقل مندوں کی 8 صفات بتائی گئی ہیں۔ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی کے مرتب نہیں ہوتے۔ اہل تقوی اور حقیقی عقل مندوں کی 8 صفات بتائی گئی ہیں۔ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی کے مرتب نہیں ہوتے۔ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں جوڑے رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، برے حساب سے خوف رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، برائی کا جواب بھلائی سے اور اچھائی سے دیتے ہیں۔ آیت نمبر 20 سے 24۔ ان کے مقابلے میں اشقیاء کی 3 نمایاں علامات ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، دوسری یہ کہ اللہ نے جن رشتوں کو باقی رکھنے کا حکم دیا ہے وہ انہیں ختم کرتے ہیں، اور تیسری یہ کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ نمبر 7، انبیاء بھی دوسرے انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں۔ جہاں تک ان کے موضوعات کا تعلق ہے تو یہ ان کا ذاتی کمال نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ کے حکم سے صادر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ مقام نبوت سے ناواقف ہیں جو بشر ہونے کی وجہ سے ان کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ نمبر 8، سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نبوت اور رسالت کی خود شہادت دی ہے، اس طرح وہ اہل کتاب کی نبوت کے گواہ ہیں جو تعصب سے پاک ہیں۔ سورہ ابراہیم مکی ہے، اس میں 52 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ سورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ حروف مقطعات والی دوسری صورتوں کی طرح اس صورت کے آغاز میں بھی قرآن کریم کا ذکر ہے۔ اس کی پہلی آیت میں نزول قرآن کی حکمت اور مقصد بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے، اپنے رب کے حکم سے، یعنی غالب اور قابل تعریف ذات کے راستے کی طرف۔ سورہ ابراہیم کے جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، تینوں بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور بعث و جزا پر ایمان سے بحث کی گئی ہے۔ نمبر 2، کافروں کی مذمت اور ان کے لیے جہنم کی وعید ہے کیونکہ مومنوں کے لیے جنت کے وعدے ہیں۔ نمبر 3، حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بتایا گیا ہے کہ سابق انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اعراض و انکار اور عداوت و مخالفت کا یہی رویہ اختیار کیا تھا جو آپ کی قوم اختیار کیے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 9، 12، 13 اور 18۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے وہ گفتگو ذکر کی ہے جو بعض انبیاء اور انہیں جھٹلانے والوں کے درمیان ہوئی۔ ان مکذبین نے انبیاء کی دعوت کے جواب میں 4 شبہات پیش کیے ہیں۔ نمبر 1، رب العالمین کے وجود کے بارے میں شبہ جو کہ مشرکین کے ان الفاظ سے ظاہر ہے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے قوی شک میں ہیں۔ اس شبے کے جواب میں انبیاء نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کے دلائل تو اس قدر واضح ہیں کہ ان پر کسی دلیل اور برہان کے قیام کی ضرورت ہی نہیں۔ کائنات کا ہر ذرہ، ہر حرکت و سکون اس کی وحدانیت کی گواہ ہے۔ کیا جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر دن کے وجود پر کسی اور دلیل کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ مشرکین کا خیال تھا کہ بشر اور رسول نہیں ہو سکتا،
انبیاء نے جواب دیا بے شک ہم بشر ہیں، لیکن بشر کا رسول ہونا محال نہیں۔ رسول اسے کہتے ہیں جس پر وحی نازل ہو، اور ہم پر وحی نازل ہوتی ہے۔ حکمت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کی طرف کسی انسان ہی کو نبی بنا کر بھیجا جائے۔ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو کسی فرشتے ہی کو نبی بنا کر بھیجا جاتا۔ مشرکین کو ہدایت سے محروم رکھنے والا ایک بڑا سبب تقلید آبا تھا۔ وہ اپنے آبا کی راہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ قرآن نے متعدد مقامات پر اس کی تردید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دستور اور وعدہ یہ ہے وہ شکر کرنے والوں کو اور زیادہ دیتا ہے، اور ناشکری کرنے والوں کے لیے اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ آیت نمبر 7۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان منعم کے فضل کا اقرار کرے، اس کی تعریف کرے، اور نعمت کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرے جس مقصد کے لیے وہ نعمت عطا کی گئی ہے۔ نعمت علم کا تقاضا یہ ہے کہ عمل کیا جائے اور جاہلوں کی تعلیم دی جائے، اس پر دوسری نعمتوں کو قیاس کر لیا جائے۔ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں خاص طور پر ذکر کی گئی ہیں جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اہل مکہ، اپنی اولاد اور خود اپنے خاندان کے لیے کی تھی۔ ان دعاؤں میں انہوں نے امن، رزق، دلوں کے میلان، اقامت الصلاۃ اور مغفرت کی درخواست کی تھی۔ نمبر 6، حق اور ایمان کے کلمہ کو شجرہ طیبہ پاکیزہ درخت کے ساتھ اور باطل اور دل میں اتر جائے تو اس کی جڑ بڑی مضبوط اور اس کا پھل بڑا شیریں ہوتا ہے، جبکہ کلمہ خبیثہ کے لیے قرار بھی نہیں ہوتا اور وہ ہوتا بھی بے ثمر۔ نمبر 7، سورہ ابراہیم کے آخری رکوع میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے اور جہنم کے ہولناک عذابوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نمبر 8، جیسے سورت کا آغاز نزول قرآن کی حکمت کے بیان سے ہوا، اس طرح اس کی آخری آیات میں اس کا مقصد نزول بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے تاکہ اس سے انہیں ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے، اور تاکہ اہل عقل نصیحت حاصل کریں۔ آیت نمبر 52۔ الحمدللہ 13ویں پارے کا بھی اختتام ہو گیا، اور پروردگار میرا پڑھنا آپ کا سننا قبول کرے۔